अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज जो सूरत हाल हुई है और सिंध हाउस में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की जो चेहरा नुमाई हुई है, उसके बाद क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं? क्या कारपेट उनके पाँव के नीचे से सिरक चुका है? और अब ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल वापस 2018 वाला मंजरनामा पेश कर रही है। आज पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो मफादात के हमाम में बिल्कुल नंगा हो गया है कि आप जो है किस तरीके से साइडें जो हैं वो बदली जाती हैं, किस तरीके से पार्टियां बनती और टूटती हैं, किस तरीके से इन अरकान जो हैं वो एक बाड़े से दूसरे बाड़े में मुंतकिल किए जाते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ हो भी जाते हैं। ये जितने मुनहरिफ अरकान हैं, अगर देखा जाए तो ये तकरीबन तमाम के तमाम वही हैं जो 2018 में जहाज़ भर भर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किए गए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो कायम की गई थी। होना तो ये चाहिए था कि इमरान ख़ान जो हैं वो कोई सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करते, कोई अपनी 22 साला जदोजहद का निचोड़ जो है वो उसमें डालते और ये देखते कि वो किस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। लेकिन वो यही समझते रहे कि जिस तरीके से उनके लिए सहूलत कारी की जा रही है वो ना सिर्फ ये कि इन 5 सालों में होगी बल्कि अगले 5 सालों में भी होगी। लेकिन मंजरनामा जो है वो बदलते हुए पाकिस्तान की सियासत में देर नहीं लगती और इसमें बाज़ दफ़ा कसूर जो होता है वो ज़िद का भी होता है, वो अना का भी होता है। और इमरान ख़ान तो वो वैसे ही ख़ुद परस्ती का शिकार एक शख्सियत हैं, लिहाजा उनको आज ये ऐसी सूरत हाल दरपेश है कि जहाँ पे ना सिर्फ ये कि ये 12 चेहरों की रूनुमाई हो रही है, बल्कि जो वहाँ के रूह रवां हैं राजा रियाज साहब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, वो ये कह रहे हैं कि 24 हैं। ये तो वो हैं जो सिंध हाउस से की बात की जा रही है, फिर पंजाब हाउस भी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी है, फिर बाकी जगह भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा रमेश कुमार वो ये कह रहे हैं कि 3 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी इमरान ख़ान को छोड़ चुके हैं। अब ये इस वक्त ये कैफियत है कि बज़ाहिर जो मामलात हैं अपोजिशन के, अगर उसको देखा जाए तो उनका ये दावा जो है वो बिल्कुल मौसर दिखाई देता है कि हम जो हैं वो अक्सरियत के अंदर हैं। पाकिस्तान का सियासी ढांचा देखा जाए तो उसकी हकीकत जो है वो आश्कार हो जाती है कि वो अपने मफादात के मकनातीस के सामने कितना बेबस है, कितना मजबूर है और जहाँ से बेहतरी की उम्मीद या आस है उस तरफ चल पड़ा जाता है और फिर मफादात के सौदे जो हैं वो रास्ता बदलने पर मजबूर करते हैं। नज़रियाती सियासत शायद पाकिस्तान में मदफून हो चुकी है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे। इरफान कादर साहब, पहले इसलिए आपसे शुरू कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले अपनी कानूनी टीम को तलब किया, फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया है। ज़ाहिर है, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म साहब के पास क्या आईनी ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं जिनको वो बरूए कार ला सकते हैं? उनके पास जो सबसे क्लियर कट आईनी ऑप्शन है वो तो ये है कि उनको चाहिए कि उनके जो अरकान हैं जो उनसे मुनहरिफ हो रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही या उनमें हमआंगी नहीं है, वो उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में तो ये ज़रूरी है कि अगर किसी भी पार्टी में, खा वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, अगर वो एक ऐसा ग्रुप बनता है जो कि डिसिडेंट है या उनके कोई इश्यूज हैं या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उसको तो एड्रेस करना चाहिए।
اگر آپ اپنی پارٹی کو اکٹھا نہیں رکھ سکیں گے تو پھر گڈ گورننس تو آپ سے نہیں ہو سکتی نا. نہیں, اس میں عرفان قادری صاحب یہ فرمائے گا کہ بپھرا ہوا وزیر اعظم اس وقت ہے اور وہ غصے میں ہے, ناراض ہے, وہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کل بھی وہ غصے میں کہہ رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ نوٹوں کی بوریاں چل رہی ہیں اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صبح انہی کے وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ ہاؤس پہ جو ہے وہ کارروائی کا سوچ رہے ہیں. تو آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ایک آپ اٹارنی جنرل اگر ہوتے کیا مشورہ دیتے؟ اگر انہوں نے یہ چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں چل رہی ہیں اور ان کے پارٹی جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت دوسری پارٹی سے رشوت لے رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے ثبوت آ چکے ہیں, تو ان کو تو چاہیے کہ ایسی پارٹی کا لیڈر رہنا ہی ان کے لیے, اگر وہ بہت ایماندار ہیں یا ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو خود ہی اس بات پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جی میں تو آیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے, یہاں پہ تو یہ لوگ پیسے کھا کے تو مجھے چھوڑنے چلے جا رہے ہیں اور میں تو فیس بھی نہیں کر سکوں گا نو کانفیڈنس کو, آرام سے چھوڑ کے چلے جائیں. پھر اگر ان کی پارٹی کا یہ حال ہے کہ وہ پارٹی کو اس قدر دیمک لگ چکی ہے, اگر کہ یہ بات صحیح ہے, اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب تو ان کے لیے تو آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. ان کے اپنے اس بیان کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن آپ نے چونکہ یہ فرمایا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو وہ ہی از بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی. ٹھیک, اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ آئینی طور پر کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ایک بڑا قانونی آپشن ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کے پاس جب اس کے خلاف کوئی اس قسم کی تحریک چلنے ہونے والی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. یہ پرائم منسٹر کے پاس پاورز ہیں, وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. اور اس تھریٹ سے عام طور سے جو پارٹی کے دوسرے ارکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پھر نہ ہونے دیں تو اچھا ہے. لیکن یہ انہوں نے آپشن استعمال نہیں کیا جب ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جب نوٹس ایشو ہو گئی اب تو وہ ڈیزالو بھی نہیں کر سکتے اسمبلی, تو وہ آپشن بھی ان کا ختم ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب مجھے جو یاد آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے الیکٹیبلز اکٹھے کیے تھے, تو الیکٹیبلز کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہاں ان کو فائدہ ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اگر آپ اس قسم کے آدمی آپ اکٹھے کریں گے تو ایونچولی آپ کو تکلیف تو ہوگی. اور دوسرے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اچھے ہیں, ایماندار ہیں, ڈیسنٹ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان میں ایک جو چیز ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. اور وہ اس کی وجہ سے وہ کئی ایسے باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے جو ہمارے نیشن کے لوگ ہوتے ہیں اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. جو لینگویج ہوتی ہے ان کی لینگویج کچھ ایسی تھی جو کہ عام طور سے جو ان کے ممبران ہیں اور ان کے وزیر بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہ پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے انہیں لوگوں کو شائق صاحب میں واپس آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شائق عثمانی صاحب, اس سے پہلے کہ میں عرفان قادری صاحب کی طرف جاؤں, اگر آپ وزیر اعظم کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوتے اور اس وقت یہ منظرنامہ درپیش ہوتا تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں انہیں؟ جس طرح سے یہ چیزیں سامنے کھل کے آ گئی ہیں جس میں 24 ارکان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے, تو یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ ہار جائیں گے. تو اس میں تو میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جو عرفان قادری صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ایک تقریر کرنی چاہیے, کہنا چاہیے کہ بھئی میں تو بڑی کوشش کی اس ملک کو اچھے طریقے سے چلانے کی, ایمانداری کی طرح سے چلانے کے لیے, اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے ممبران اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو مجھے تو ایسی حکومت میں کی خواہش نہیں ہے, تو میں تو ریزائن کرتا ہوں, اور ریزائن کر کے وہ چلے جائے. میرے خیال میں اس طرح سے وہ اپنی عزت بچا لیں گے. عرفان قادری صاحب, اگر آپ حکومتی ٹیم میں ہوتے تو آپ ذرا اس شوز میں چلے جائیے اور آپ کو بڑا ایک مشورہ دینا ہوتا وزیر اعظم صاحب کو جو ان کے کان بھی سننا چاہتے ہوں اس وقت, تو آپ کیا کہتے؟ میں ان کو یہی کہتا کہ آپ کے پاس
اب جو آپشن ہے وہ استعفے کا ہے، جو کہ شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میں خود استعفے کے بہت سخت خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فائٹ کرنا ہے تو پھر آپ بالکل فائٹ کریں، اور اس میں اگر آپ نو کانفیڈنس ہوتا تو پھر ہو جائے، چپ کر کے گھر جائیں پھر. لیکن یہ کہ آپ ایک اتنا بڑا سپورٹس مین، اگر وہ سپورٹس مین اسپرٹ کو ہی چھوڑ دے اور وہ اس بات سے ہمت ہار جائے کہ میں اب شکست جو ہے مجھے وہ ہونے والی ہے، لہذا میں اس کو فیس ہی نہ کروں. شکست ہوتی ہے انسان کو، اس کو فیس کرنا چاہیے. اگر وہ شکست کو فیس کر سکتے ہیں اور فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کریں گے. لیکن اگر یہ بگوڑے بن کے اس وقت بھاگ جاتے ہیں، اب اگر وہ استعفیٰ بھی دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا بڑا آپشن رہ نہیں جاتا. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کئی دفعہ کہ جب کسی کو کوئی نکال رہا ہو تو وہ فوراً بھاگتا ہے استعفیٰ دینے کے لیے. ہمارے لا میں بہت ہوتا ہے، اٹارنی جنرل بہت سارے استعفیٰ دے کے بھاگتے ہیں. میں اس استعفے کے سخت خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی ٹیم کے حصہ ہیں اور وہ ٹیم جو ہے وہ حکومت اب گر رہی ہے تو آپ بھی ساتھ گر جائیں خاموشی سے. یہ آپ ہیرو بننے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال آپ سے لے کے شائق عثمانی صاحب تک جا رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم کے اگر استعفے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس وقت چونکہ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، وزیر اعظم اب اسمبلی کو جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے ہیں، کیا یہ ہے کہ اگر بحیثیت مجموعی پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم سمیت استعفیٰ دیتی ہے تو کیا پھر اسمبلی جو ہے اس کا چلنا تو ناممکن ہو جائے گا اور وہ نئے انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ کیا ہوگا ایسی صورتحال میں؟ اگر تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی پارٹی جو ہے ایک نیا لیڈر الیکٹ کر سکتی ہے اگر ان کے پاس میجورٹی ہے اسمبلی میں. اگر میجورٹی اسمبلی میں نہیں ہے تو اس صورت میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، پریزیڈنٹ ڈیزالو کر دے گا اسمبلی کو، اور ڈیزالو کرنے کے بعد فریش الیکشن شروع ہو جائے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا ممبر نہیں وہ لے پاتا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، یا یہ کہ جو اپوزیشن جس نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے وہ آپٹ کرے گی کہ ہم لاتے ہیں وزیر اعظم؟ نہیں، وہ تو صحیح ہے. دیکھیے، اگر تو وہ وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی تو جس پارٹی کے اگر اپوزیشن کے پاس ہے اس کو پھر پریزیڈنٹ کو کا فرض ہو جائے گا کہ اس کو انوائٹ کرے حکومت بنانے کے لیے. اچھا، اس میں عرفان قادر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ فائٹ کریں، میں نے یہی سوال آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو سوچا جا رہا تھا کہ جی ان اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کو نااہل قرار دیا جائے، یا کیا کوئی ایکشن ہے آئینی سطح کے اوپر قانونی طور پہ پریمپٹیو ایکشن لینے کا کہ جب وہ سامنے بھی آ گئے؟ دیکھیں، کوئی بھی قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے جب وہ ووٹ دیتا ہے جو کہ پارٹی لائن سے منحرف ہو تو اس پہ تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اس پہ ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، یعنی ایک ڈیکلریشن کیا جا سکتا ہے. لیڈر آف دا پارٹی جو ہے ڈیکلریشن کر کے بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، اسپیکر صاحب کو بھی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جہاں پہ کہ پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ سے علیحدہ ہو، آپ سے تنگ ہو، تو وہاں پہ تو یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ڈیفیکشن جب ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن کمیشن تو اس کو سارے سرکمسٹانسز سامنے رکھنے پڑیں گے. اور اس وقت جو سرکمسٹانسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی ایک انڈیویجول کی ڈیفیکشن کی بات نہیں ہے. وہ پارٹی میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے اس وقت جن کو کہ بہت گریونسز ہیں وزیر اعظم کے خلاف. لہٰذا اگر اس طرح کے یہ ڈیکلریشن کریں گے اتنے سارے لوگوں کی تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کہ انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے. تو اس لیے کافی مشکل میں اگر تو ایک آدھا ممبر ہوتا وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے کرتا پھر تو سمجھ آتی. لیکن اور خاص طور پہ اگر کوئی کرپٹ مینز اس نے کی ہیں. لیکن اگر ایک پارٹی میں ایک بہت بڑا ڈسیڈنٹ گروپ ہے، ڈفرینسز پیدا ہو چکے ہیں، پارٹی جو اکٹھی نہیں رہ سکتی، تو اس طرح کی جو پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اکٹھی نہیں رہ سکتی، جس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو اس کو تو ویسے ہی حکومت میں رہنے کا حق میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا. اچھا، اس میں اب شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سچویشن جو ہے
اس جو اب معاملات ابھر کر سامنے آئے ہیں، کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس کو کھینچ سکتے ہیں 30 مارچ تک، یا یہ کہ نہیں اب ان کو کوئی فیصلہ لینا ہے؟ نہیں، ان کو فیصلہ لینا ہوگا. یا تو وہ یہ کریں کہ یہ جو 24 ممبران جن کے نام ابھی سامنے آئے ہیں وہ بھی ان کی بیوقوفی سے اور ان کے منسٹرز کی بیوقوفی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ حملہ کر دیں گے سندھ ہاؤس پہ، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو ان کے جو منسٹرز ان کے ارد گرد گھومتے ہیں بدقسمتی سے، وہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے چوز کیے ہیں، عجیب عجیب ایڈوائس دیتے ہیں ان کو. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اچھا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو انہوں نے لا کے سما ٹی وی کو وہاں بٹھا دیا، انہوں نے سب کے ساتھ انٹرویو کر لیا. یہ میرے خیال میں ان کی اپنی غلطی سے ہوا، ورنہ یہ چیز سامنے نہیں آتی اتنی جلدی، اور ان کو موقع ملتا کہ ان جو لوگ جو کہ ان سے منحرف ہو رہے ہیں ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو طے کر سکتے. لیکن وہ اپنی جلد بازی میں اور جو اپنی غلط ایڈوائزز کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے. عرفان قادری صاحب، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کو 30 مارچ تک کھینچ سکتے ہیں جو ڈیز ہیں، یا نہیں ان کو کوئی اب فیصلہ لینا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور جو ان کی عددی اکثریت ہے وہ اب بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئی ہے، اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بظاہر اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن جب آپ خود ہی اپنی غلطیوں کی وجہ سے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اتنے ہی آپ دلدل میں دھنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں بالکل شائق عثمانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے کیا ان کو ایڈوائز کیا ہے. انہوں نے تو خود ہی شکست مان لی. جب انہوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ کا مجمع وہاں اکٹھا کر دیں گے ایک دن پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، تو اس سے تو یقین ہو گیا کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے. ان کو یقین ہے، اس لیے اب یہ وہاں ریزسٹنس دیں گے اور غیر پارلیمانی طریقے جو ہیں ان کو استعمال کریں گے. تو اس سے تو انہوں نے کئی دن پہلے ہی اپنے آپ کو یعنی شکست خوردہ ظاہر کر دیا تھا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو بہت ہی ایل ایڈوائز کیا گیا، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. پہلی دفعہ ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا زندگی میں، اور پتہ انسان کا تبھی چلتا ہے جب وہ مشکل میں آتا ہے تو وہ کس طرح سے کس جوامردی سے مقابلہ کرتا ہے، یا کہ پھر وہ غلط ہتھ کنڈوں کے پیچھے چل پڑتا ہے یا غلط ایڈوائس کے پیچھے چل پڑتا ہے. نہیں، میرا عرفان قادری صاحب سوال کا جواب نہیں آیا کہ کیا وزیر اعظم کو اب فیصلہ لینا ہے یا نہیں. وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پروسیس مکمل کرو، اس کو میں 30 مارچ تک لے جاؤں، 27 کو میرا جلسہ ہے، میں اس جلسے میں جو ہے ایک فضا کریٹ کروں، یا یہ ہونے بھی دیا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں، اس کا دیکھیں آئین میں جو بھی چیزیں جس طریقے سے ہونی ہے، جس مدت میں ہونی ہے، وہ اسی مدت میں ہوں گی. اور اگر فار سرٹن ریزن اس مدت میں نہیں بھی ہو سکتی تو آرٹیکل 254 کے تحت وہاں لکھا ہوا پھر بھی ہوں گی، وہ پھر بھی کی جائیں گی. لہٰذا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جتنا مرضی اس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کریں، یہ جو نو کانفیڈنس سے کہ یہ وہاں اجلاس ہی نہ ہو اور یہ اس سے آرام سے اس کو روک دیں، اس کو ختم کر دیں، یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو کچھ ہوا ہے اس نے پاکستان کی جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کی تنزلی کو، اس کی جو ایک بے توقیری ہے، اس کا جو ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ایک اصول پسندی ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، وہ سارا ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہے، مفادات ہیں اور ان مفادات کے تحت جو ہے معاملات آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں
ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک کانسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے، وہ اس میں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. اس وجہ سے جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب ممبران کو اپنے ساتھ لے کے چلے، ورنہ ہر ایک کے پاس اپنی پولیٹیکل پاور ہوتی ہے کہ جو وہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اگر آپ نے رکھنی ہے تو جو ہمارا آئین ابھی ہے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ میرے خیال میں وہ پروونشل گورنمنٹس کو جو انہوں نے ایکسٹرا سبجیکٹ 18th امینڈمنٹ کے تحت دے دیے اس میں شاید کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن ادروائز میرے خیال میں پارلیمنٹری سسٹم گورنمنٹ کے لحاظ سے تو صحیح ہے. اگر وہ سسٹم آپ بدلنا چاہتے ہیں. دیکھیں شائق عثمانی صاحب، آپ ایک پارٹی کے اندر ہیں، آپ اس پارٹی سے منحرف ہو گئے ہیں اور آپ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو کیا آپ کے خلاف آئین میں جو گنجائش دی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کا جو ہے وہ راستہ روکا نہیں جانا چاہیے اور جو قانون ہے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اطلاق صرف اس لیے نہ کریں کہ جو پارٹی اب ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ کل کو شاید برے سار اقتدار آ جائے گی اور وہ ضمانت لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں تاکہ ہم اگلے الیکشن میں جیت سکیں. نہیں وہ تو صحیح ہے نا، اس سے آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کو، جس سے میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے اینڈ ہی از پاورفل، اس کانسٹیٹیوئنسی میں پاورفل ہوتا ہے. صرف آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا لازمی ہے، لیکن جو ڈیفیکشن کا کلوز رکھا ہے وہ بھی انیوژل ہے، عام طور سے دوسرے آئین میں نہیں ہوتا ہے اس قسم کی چیز. ڈیفیکشن کا کلوز خاص طور سے اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ٹینڈنسیز ہیں کہ لوگ اپنے مفاد کی وجہ سے پارٹیز چینج کرتے ہیں. تو یہ جو رکھا ہوا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے طور طریقہ بنا دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا اور اس کو ڈکلیریشن ہوگی اور اس کو شو کاز نوٹس ایشو ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کو 30 دن کے بعد فیصلہ ہوگا اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو وہ اپنی جگہ پر ہے، تو اس کے لیے طور تو رکھا گیا ہے اور میرے خیال میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. عرفان قادری صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ ذرا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ دوبارہ نہ آ سکیں اور پھر یہ مفاد کا کھیل جو ہے وہ نہ کھیلا جا سکے کہ کبھی کسی کے اعلیٰ کار بن گئے، کبھی کسی کے اعلیٰ کار بن گئے اور وہی 50-60 لوگ ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں پاور کوریڈورز کے اندر، صرف یہ کہ جب وقت آئے تو اس وقت سودا کر لو. دیکھیں آئین میں کوئی نقص نہیں ہے، آئین میں بالکل ڈیفیکشن کے خلاف سارے چیکس دیے گئے آئین میں کہ اگر ایک شخص اپنی پارٹی کے ڈسپلن سے یا اس کی لائن سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ اپنی سیٹ لوز کرے گا. یہ تو ساری باتیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ ایک شخص اگر اپنی پارٹی چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ بالکل چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب چھوڑے گا تو اس کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، بعد میں دھونا پڑیں گے. یہ بالکل اچھی بات ہے، آئین میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، آئین میں بالکل کوئی خرابی نہیں ہے اور میں اس پہ بھی شائق عثمانی صاحب سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں صرف ایک چیز اس پہ اضافی یہ کہوں گا کہ آئین میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہت ساری جو غیر آئینی چیزیں ہوئی ہیں باوجود اس آئین کے ہوتے ہوئے ہم نے آج تک وہ ٹھیک ہی نہیں کی. یعنی جسٹس افتخار چودھری نے اتنے سارے ججز جو ہیں نکال دیے، وہ پارٹی کے تھے، وہ کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ تھے. یہ پی سی او ججز تھے، افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھ ان کے ہواری پی سی او ججز تھے، اور پی سی او ججز جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ ججز کو نکال دیا اور غلط فیصلوں سے نکالا اور یکے بعد دیگرے غلط فیصلے آئے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو سامنے رکھیں. تو آئین کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر چیز ہو تو سب سے پہلے تو عدلیہ کی تشکیلیں نہ کریں آئین کے ذریعے صحیح طرح سے. وہ سب سے پہلی بات. عرفان قادری صاحب میں آتا ہوں. شائق عثمانی صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ ایک ایسے مرحلے کے اوپر چونکہ آپ پہلے بھی بے وفا تھے، اب بھی بے وفا ہیں، پھر بے وفا ہونے جا رہے ہیں، تو یہ عمل جو ہے ایک عادت کے طور پہ چلے، خالی ڈی سیٹ ہو جائیں اور پھر اس سے بہتر پارٹی کا ٹکٹ لے کے دوبارہ واپس آ جائیں. تو ٹھیک ہے نا، یہ سیاست ہے، اس میں تو یقین آپ کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ آپ یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے مذہب تو ہے نہیں، ایک پارٹی ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، آپ نے اس کو جوائن کیا، آپ اس سے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ پارٹی کو چینج کر دیں. یہ عام طور سے تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اپنی انسان کی اپنی جو عزت ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں قانونی طور پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، نہ ڈال سکتا. اچھا، اس میں اب عرفان قادر صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں اب مرحلہ جو ہے اب
ایک طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں, معاملات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ گئے ہیں. اسپیکر کیا کر سکتا ہے اس صورتحال کے اندر؟ اسپیکر کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ جو بھی آئین میں مروجہ طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کا نو کانفیڈنس کا, اس کے تحت اس کا اجلاس ہوگا اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوگی جس طرح سے آئین میں دیا ہے. اسپیکر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. ان معاملات میں اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ اسپیکر کو یہ بھی اختیار نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ ڈیفیکشن کے لیے کوئی معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجے. ہاں اس صورت میں بھیج سکتا ہے اسپیکر اگر کہ لیڈر آف دا پارٹی یا ہیڈ آف دا پارٹی اس کو کوئی ڈیکلیریشن بھیجتے ہیں, ورنہ تو اسپیکر جو ہے وہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا کہ جو اجلاس آئین کے تحت ہونے ہیں وہ سارے وہ کرائے, بس وہ اس نے کرانے ہیں, اس پہ لازم ہے, اس کی ڈیوٹی ہے وہ. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہیں کیا وہ فائٹ پٹ آن کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو لیگل سپورٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے, یا یہ کہ ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے, وہ ریزائن کریں یا نہیں, ان کے پاس ابھی آپشن ہے؟ اب یہ تو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں, یہ تو وزیر اعظم صاحب کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے. وہ ساری لیگل ٹیم بیٹھی, لیگل ٹیم کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے, ان کو کہنا چاہیے جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس میں لیگل تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ جی ان کو جج بچا لیں گے یا ان کو اٹرنی جنرل بچا لیں گے, تو وہ تھوڑا ہی بچائیں گے ان کو. اب تو جو طریقہ کار آئین میں دیا ہوا اس کے مطابق اب پروسیڈنگز ہوگی. اس پہ لا تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے. کیا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنی لا ٹیم سے کہ ہم وائلیشن کس طرح کر سکتے ہیں لا کی اور پکڑے نہ جائیں؟ تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کام تھوڑا ہی ہے کہ وہ غلط طریقے بتانا شروع کر دیں, اور یعنی بجائے اس کے کہ لافل چیزیں بتائیں وہ انلیگیلٹیز میں بتانا شروع کر دیں. شائق عثمانی صاحب, لاسٹ ورڈ, کیا کریں وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے, اگر مجھ سے ایڈوائس لیں وزیر اعظم صاحب تو میں ان سے کہوں گا دیکھیے آپ کے پاس صرف 2 آپشن. ایک آپشن یہ کہ آپ اب اس موقع پر آپ کھڑے ہو جائیں, ایک تقریر کریں ایموشنلی اور کہیں کہ دیکھیے اس سرکمسٹانسز میں میں تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتا, اس واسطے میں ریزائن کرتا ہوں. ایک تو یہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ پھر اپنا جو نارمل پروسیس ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو کنٹینیو کریں. وہ 27 تاریخ کو جو انہوں نے جلسہ بلایا وہ کینسل کریں, اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کینسل کر دیں گے, اور 28 کو آپ باقاعدہ اسمبلی کے سیشن بنائیں اور اس میں ووٹنگ ہونے دیں. پھر دیکھیں کون کس پہ ووٹ کرتا ہے. اگر وہ وزیر اعظم صاحب جو ان کے خلاف ووٹ جاتے ہیں تو ان کو کوائٹلی نکل جانا چاہیے اور پھر دوسرے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. یہ بس 2 آپشن ہیں ان کے پاس. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.